प्रोग्राम यूथ वॉइस के साथ मैं हूं काशान अकमल। पाकिस्तान की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का है और किसी भी मुल्क के लिए ये किसी असासे से कम नहीं। इस असासे की सलाहियतों को चैनलाइज करना जहां हुकूमती रियासत की जिम्मेदारी हुआ करती है, वहीं पर सोसाइटी भी इसके लिए काम करती है। सोसाइटी के मुख्तलिफ सेक्शंस में मुख्तलिफ शुबाहात के लिए माहिरीन की तैयारी एक मुसलसल अमल है। उसमें जहाँ पर ज़हनी तौर पर इनकी तैयारी की जाती है, वहीं पर उन्हें मुख्तलिफ हुनर से लैस भी किया जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ नौजवानों से बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ अपनी मुख्तलिफ शुबाहात में तालीम हासिल कर रहे हैं, हुनर हासिल कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ के मराहल तय कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरे अपने ही जैसे नौजवानों की ज़हनी और स्किलफुल जो सलाहियतें हैं उनमें निखार पैदा करने का इरादा भी रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं। मोहम्मद शहजाद साहब से हमने जैसे पहले बात की कि वो यूथ के हवाले से एक ऐसे नेटवर्क की तश्कील चाहते हैं जहां पर ना सिर्फ वो नौजवान खुद अपनी सलाहियतों में निखार लाएं बल्कि कम्युनिटी के लिए भी काम कर सकें। शहजाद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप खुद क्या करते हैं, आपका ताल्लुक़ किस फील्ड से है और आप मुस्तकबिल में क्या ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे आपको भी फ़ायदा हो और कम्युनिटी को भी। बहुत शुक्रिया। मैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कायद आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूं और पिछले 8 साल से नौजवानों के साथ एक ताल्लुक़ है और इसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं। अभी के स्टैटिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की 2/3 अक्सरियत की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल अनासर ऐसे हैं जो पाकिस्तान को अभी तक तो नाकाम हुए मिलिटरीली डिफीट करने में, लेकिन अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों की मैनिपुलेशन हो, मिस यूज़ हो, स्टेट के खिलाफ उसको यूज़ किया जाए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ उनको यूज़ किया जाए। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नौजवान सबसे पहले तो एक उम्मीद की किरण लाए, उस सोच को शिकस्त दे कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। हम जो प्लेटफॉर्म तश्कील देने जा रहे हैं उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के हर मकतब फ़िक्र, हर ज़ुबान बोलने वाला नौजवान, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, हर कोने से उसको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, क्योंकि आज एक उम्मीद की ज़रूरत है। वो उम्मीद नौजवानों को नज़र नहीं आ रही। वो प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होगा और वो पाकिस्तान की 70% नौजवानों की आबादी की तर्जुमानी करेगा। वो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। वो आईटी के फील्ड में अपने पाकिस्तान के नौजवानों को हम उनको में ट्रेन कराएंगे ताकि आने वाली जनरेशन हम पे फ़ख्र कर सके और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हो और पाकिस्तान एज ए पीस एम्बेसडर जिस तरह काम कर रहा है उसी तरह टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसी तरह इकोनॉमी के अंदर पूरी दुनिया को ट्रेनिंग्स कराता रहे और ये मुल्क उभरता जाए। आप क्या समझते हैं किसी नए प्लेटफॉर्म की तश्कील क्यों ज़रूरी है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही और होनी ज़रूरी हैं? मैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझता हूँ जो नहीं हो रही और जो अगर हो जाए तो पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेस कर पाएगा, वो है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। जो हमारे तालीमी इदारे हैं और जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जहाँ जॉब बिजनेसेस हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पास आउट होता है, वो इंटर्नशिप ढूंढता है, जॉब ढूंढता है और जो कंपनीज होती है उसको 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। हमने ये ब्रिज गैप जो है वो ब्रिज करना है और हमने नौजवानों को इंडस्ट्रीज़ के साथ स्टडीज़ के दौरान कनेक्ट करना है ताकि उनकी इनपुट इंडस्ट्रीज़ में आए और इंडस्ट्रीज़ और जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो है वो ट्रेनिंग। क्या शहजाद साहब इसमें कोई शोबाजात भी आइडेंटिफाई आपने किए हैं, उनकी निशानदही की है कि किन शोबाजात के लिए ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में? इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान अगर ब्रिजिंग आप करते हैं, उनके दरमियान रवाबत का फ़रोग़ पाता है, तो कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें ज़्यादा ताउन मुमकिन है या एक दूसरे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? बिल्कुल हमने किया है, जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स है, उस चीज़ को हमने मज़ीद प्रमोट करना है और मज़ीद बिल्ड करने हैं। फिर इसमें आईटी सेक्टर आता है। अभी हम सोच रहे हैं जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आईटी में, लेकिन बहुत से नौजवान उससे काफ़ी दूर है। हम आईटी के सेक्टर में उसको लाना चाहते हैं और हम ये एक बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि रोल ऑफ आईटी इन
دا اکنامک ریوائول آف پاکستان. اسی ٹاپک کے ساتھ ہم جا کے جتنے بھی نوجوان ہیں فرسٹ پرائرٹی یہ ہوئی کہ ان کو آئی ٹی اسکلز دے اور وہ سب سے میجرلی اپنے آپ کے لیے اور پھر پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. شہزاد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم ایسے ہی مزید نوجوانوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر رہے ہیں اور وہ بھی شہزاد صاحب کے ساتھ مل کر معاشرے میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ ہیں گل اریبہ. تو گل اریبہ کیا پڑھ رہی ہیں اور کس شعبے میں بہتری لانے کی خواہش مند ہیں, انہی سے جانیں گے. گل اریبہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیا سٹڈیز کر رہی ہیں اور کہاں سے کر رہی ہیں؟ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں جو ہے بی ایس کر رہی ہوں اور میرا 7 سیمسٹر اینڈ ہو چکا ہے. سو آئی ایم ان مائی فائنل ایئر. اور اس کے علاوہ جس فیلڈ میں میں چاہتی ہوں کہ انوویشن آئے یا تبدیلی آئے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن مطلب بہت زیادہ لوگوں نے اگر حاصل کر لیے لیکن ان کے پاس آگے اپرچونیٹیز نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنی سکلز کو جو ہے وہاں پہ لگا سکے تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں لوگ وہاں پہ اتنی انوویشن نہیں ہے کہ ہم نئی چیزیں لا سکیں, نئی جابس جو ہیں ان کو کریٹ کر سکیں. جو پرانی جابس ہیں ان میں تو کمی آنی ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ نئے ایریاز کو ہم ایکسپلور کریں تاکہ اس سے جو ہے ہمارے انوویشن آئے, زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز. اس کے علاوہ جو چینجنگ انوائرمنٹ جس طرح ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, نیو اے آئی سسٹم آ رہا ہے, تو ہم اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اس میں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ایکسیل کریں. گل اریبہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ شعبے ان میں تعلیم کا رجحان زیادہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے جن میں پھر آگے جا کر یا گریجویٹ ہونے کے بعد نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی. تو کیا ہم نے نوجوانوں کو نوکریوں کے لیے ہی تیار کرنا ہے, ملازمت کے لیے ہی تیار کرنا ہے, باقی شعبہ جات کی طرف انہیں خود کفالت کی طرف لے کے جانے کے لیے کیا ایسے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ کیسے یہ تیاری ممکن ہے اور ہمارے تعلیمی جو نظام ہے اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی چینج لانا بھی ضروری ہے؟ جی, ہمیں اپنے جو ہے ایجوکیشن سسٹم میں چینج اس طرح سے لانا چاہیے کہ ہمیں پراپر بچوں کو کریئر کاؤنسلنگ دینی چاہیے کہ آپ ان شعبوں کے علاوہ اس طرح جا سکتے ہیں کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی جابس کی طرف فوکس کریں, ہم انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک بزنس سٹارٹ کریں گے تو اس سے صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے اور زیادہ جابس کریٹ ہوں گی جہاں لوگوں کو آپ اور زیادہ جاب مارکیٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی جائیں. اس کے علاوہ کریئر کاؤنسلنگ میں اس طرح سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم ان کو ڈفرینٹ سیکٹرز جو ہیں ان کو وہ کہیں کہ وہ ان کو ایکسپلور کریں اور ان میں جو ہیں جاب مارکیٹس کریٹ کریں. گل اریبہ نے جیسے تعلیم کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے بات کی اور وہاں پر نوجوانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان چیلنجز کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ان نوجوانوں کے لیے بلکہ ملک میں پوری جو نوجوان نسل ہے اور ان کو جو روزگار کے حوالے سے مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے, جن مسائل کا ان کا حل بھی ممکن ہو سکتا ہے. پروگرام یوتھ وائس میں گفتگو کا سلسلہ نوجوانوں سے جاری رکھیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. پروگرام یوتھ وائس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نوجوانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان خان. سلمان خان کیا کرتے ہیں, کس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مستقبل میں کس شعبے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں. میں یونیورسٹی آف سوابی سے سائیکالوجی میں بیچلر کر رہا ہوں. جو ایجوکیشن سسٹم میں جو ایشوز ہے, جو چیلنج ہے, ان کو ٹیکل کرے, ان کو تھوڑا سا ختم کرے. لائک جو آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس اور کریکولم جو چل رہے ہیں, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی ہے یہاں پر, اور جو انفراسٹرکچر میں کچھ مسئلہ جو ہے, اور پاکستان میں جو اکنامک کرائسس کی وجہ سے ایجوکیشنل سسٹم پر جو اثر پڑ رہا ہے, ان میں یوتھ کا کیا کردار ہے
تو اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم لانچ کرے کہ جو اکراس دا کنٹری سارے پاکستان کے ہر کور سے جو جوان ہے جو نوجوان ہے ان میں اپنا کردار ادا کرے اور جو بھی ایجوکیشن سسٹم میں مسائل ہے تو ان پر کام کرے اور ان چیز کو تھوڑا سا کم کرے، اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو گلوبل ڈیمانڈس ہے تو ان کے مطابق ہمارا ایجوکیشن ان کے مطابق لیول کرے۔ اچھا سلمان، ہمیں یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر تو سلیبس کی بہتری کے لیے مسلسل کوششیں ہم جاری دیکھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچرز کی استعداد کار ہے وہ بھی اس شعبے کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نصاب اور ٹیچرز کی بہتری ان دونوں میں سے پارشلی کوئی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے، یا ان سب کی بہتری یکمشت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہوگی؟ جی بالکل، دونوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، جو کہ ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز میں خود جو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، تو ٹیچر کے پاس خود بھی ڈیجیٹل سکلز نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچر بھی تو پڑھاتے ہیں تو سلیبس ہی پڑھاتا ہے، تو سلیبس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی ہے، وہاں پر جو نہایت آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم ہے ان میں تھوڑے سے لمیٹیشنس ہے، تو ٹیچر بھی پڑھاتا انہی چیزوں سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سلیبس کو بھی اپڈیٹ کریں، جو ابھی گلوبل ڈیمانڈس ہے، جو ابھی کے دور کے مقابلے میں جو دوسرے ممالک پڑھا رہے ہیں اس کے مطابق، اور جو ٹیچرس ہیں تو ان کے لیے ٹریننگز رکھیں ہم، اور ان کو بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کریں وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ کے نزدیک آزاد جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور کیسے ان کا حل ممکن ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے اس کو سب سے بڑا جو جن مسائل کا سامنا ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر صرف اس وقت جو ہماری پبلک سیکٹر ہے یا جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ سب سے بڑا امپلائر ہے آزاد کشمیر میں، اور جو آزاد کشمیر کی یوتھ ہے اسے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے آزاد کشمیر سے باہر یا تو پاکستان میں انٹرنلی مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے یا تو آؤٹ سائڈ دا کنٹری انہیں جانا پڑتا ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے لیے۔ طیبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس میں انفراسٹرکچر کے نظام کو اسٹیبلش کرنے میں جو دشواری پیش آتی ہے پہاڑی علاقوں میں، کیا اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ اور وقتی طور پر وہ تو ایک طویل مدتی منصوبہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر قلیل مدت میں کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس کا حل ممکن؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، انفراسٹرکچر کے بنانے میں جو مسائل درپیش ہیں ہمیں وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح سے یوتھ کو پاکستان کے اندر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں یا جس طرح کے ادارے پاکستان کے اندر ہیں، اگر ہم اسی طرح کے اداروں کو آزاد کشمیر میں بھی انٹروڈیوس کرائیں، وہاں پر انہیں اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو آزاد کشمیر کی یوتھ ہے انہیں وہاں پر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ملیں گی، اور جو آزاد کشمیر کے معاشرے میں جو پولیٹیکل اور اکنامک پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی کم ہوگی۔ بہت شکریہ طیبہ پرویز۔ ہمارے ساتھ منظور الہی موجود ہیں۔ منظور صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور آپ کے نزدیک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا تعلق جو ہے وہ بنیر خدوخیل سے ہے اور میں یونیورسٹی آف سوابی میں پڑھتا ہوں، تو میرے نزدیک جو سب سے بڑا پرابلم ہے یوتھ کو وہ مینٹل ہیلتھ ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے ریسرچ کنڈکٹیڈ بائی پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنسز، وہ کہہ رہے ہیں کہ 34% جو ہمارا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے جو ہمارے وہ ڈپریس ہے اور انزائٹی کا شکار ہے، تو اس کی مین ریزن جو ہے وہ لیک آف اویئرنیس ہے، کیونکہ ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کو مانتے ہی نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو سلیبس ہے وہ ہمیں پرانا سلیبس پڑھاتے ہیں جس میں کنٹینٹ نیا نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے مسئلے کو مسئلہ سمجھا بھی جاتا ہے، یا اس حوالے سے سماجی رویوں میں بھی تبدیلی درکار ہے؟
جی سب سے مسئلہ ہی تو یہی ہے نا کہ ادھر کوئی مانتا ہی نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کو. اگر ہم دیکھیں تو نہ یہاں کوئی اچھی ریسرچ سینٹر ہے جس میں ہم مینٹل ہیلتھ کی ایشوز کو وہ لائے اور اس کے بارے میں کوئی نیا پلان نئے پلانز لائے, یا کوئی ایسے سینٹرز کو لے, یا یوتھ کو اویئرنیس دے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے. اور زیادہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ. بین الاقوامی ایک جریدے کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ارلی چائلڈ ہوڈ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت کردار ادا کرتی ہے فیوچر میں جا کے بچے کی ذہنی صحت کی بہتری میں, اس کے بہتر چوائسیز میں, فیصلہ سازی کی قوت میں, وہ معاشرے میں صحت مند اضافہ ثابت ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں اس مسئلے کی بہتری کے لیے کیا بہت ارلی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ کیسے حل اس کا کیسے ممکن ہوگا؟ حل اس طرح ممکن ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ پہلے تو ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ کیا ارلی ڈیولپمنٹ کے جو ایکسپیرینس ہے وہ کس طرح وہ فیوچر میں کس طرح ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے یا ہمیں کس طرح اٹھاتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اویئرنیس لانے چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے چائلڈس کی جو ارلی ڈیولپمنٹ ہے کس طرح اس کو کس انوائرمنٹ میں رکھنا ہے, اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کس طرح سوشلائز ہونا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس کے بارے میں تھوڑا جان دیں. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ایز این ایشو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ اسٹیریوٹائپنگ کی گئی ہے اس ایشو سے ریلیٹڈ کہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. تو ہماری سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ ایشوز کا حل اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کو ایز این ایشو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور اس کے بارے میں بات کرنا سٹارٹ کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ 2 اور بچیاں موجود ہیں, یہ اپنا تعارف خود کروائیں گی اور ہمیں یہ بھی بتائیں گی کہ یہ پاکستان میں کن مسائل کو نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھتی ہیں. سب سے پہلے اپنا نام بھی بتائیے گا, آپ کس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور کس شعبے کی بہتری کی خواہاں ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام صبا نور فضل اکبر ہے اور میں یونیورسٹی آف ثوابی میں پولیٹیکل سائنس 6 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میرے خیال سے وہ کون سے مسائل ہیں جو کہ اس وقت نوجوانوں کو ٹیکل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو میرے خیال سے ایک تو بے روزگاری اور دوسرا جو ہے وہ شدت پسندی. یہ 2 مسائل ایسے ہیں جو کہ میرے خیال سے سب سے بڑے ہیں اور ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اگر ہم بے روزگاری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن تو سب کے پاس ہے. میرے خیال سے آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ ڈگریاں لے چکا ہے, لیکن ان کے پاس پریکٹیکل سکلز نہیں. اگر کسی کو اپنی جو ان کی ڈگری ہے اس کے مطابق جاب نہیں مل رہی تو ان کو ایسے پریکٹیکل سکلز دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اگر ان کو جاب نہیں مل رہی تو وہ اپنا چھوٹا سا اسٹارٹ اپ بنا سکے, چھوٹی سی انڈسٹری کھول سکے یا کوئی ایسی چیز شروع کر سکے جن سے ان کی اکانومی بہتر ہو اور ان کو فرسٹریشن نہ ہو. دوسرے ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ان کو لا سکتے ہیں مزید انویسٹمنٹ کر کے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری زراعت کی پیداوار بہت زیادہ کم ہے. دوسرا ہم لیبر مارکیٹ ریفارمز لا کر ان کو جو ہے وہ جابز وغیرہ موبلٹی آف جابز یا ان کو سوشل پروٹیکشن کے ذریعے جو ہے وہ اس سیکٹر میں لا سکتے ہیں. دوسرا جو ایکسٹریمزم کے بارے میں نے بتایا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ 1927 سے 1987 تک جن علاقوں کو پاکستان کہا جاتا ہے ان میں صرف 14 بلاسمی کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے, لیکن 1987 سے 2022 تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر 2120 کیسز بلاسمی کے رپورٹ ہوئے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ ہے اور ایک حساب سے ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے اپنا نام بھی بتائیے گا, آپ کس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور آپ کے نزدیک نوجوانوں کو کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا حل فوری طور پر ممکن ہے؟ جی میں آمنہ ریاض خان ہوں, سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور یونیورسٹی آف ثوابی میں پڑھتی ہوں. اور میرے نزدیک جو سب سے میجر جو پرابلم ہے وہ ہے پاورٹی, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سارے جو مسئلے ہیں اس میں جو روٹ کاز ہے وہ پاورٹی کی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاورٹی ہے.
فرسٹ آف آل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آمنہ، غربت کے خاتمے کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت بڑا اس کا سکوپ ہے. عالمی سطح پر بہت سی ایسی رپورٹس ہیں کہ غربت کچھ مسئلوں کو ہوا دے رہی ہے یا وہ مسئلے غربت میں اضافہ کر رہے ہیں. اس کا تعین ہونا بھی ابھی باقی ہے. میں بات کر رہا ہوں کلائمیٹ چینج کی، ماحولیاتی تغیرات کی. تو آپ کے نزدیک خواتین، پاکستانی معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر نوجوان، وہ کیسے کردار ادا کر سکتی ہیں غربت کے خاتمے میں؟ سب سے پہلے تو جینڈر انیکویلٹی ہے اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف مرد کو یا صرف عورت کو یعنی کہ ایک جینڈر کو اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے اور اس کے بیس پر، جینڈر کے بیس پر جاب اپرچونیٹیز دی جا رہی ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے پرابلم ہیں، تو اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ لائک ٹیک کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بس عورتوں کے کام ہے، یہ وہ کرے گی، تو اس چیز سے نکلنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایسی چھوٹی صنعتیں ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور جو جینڈر انیکویلٹی ہے اسے بھی ختم کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ آمنہ. نوجوانوں سے ہم نے بات کی پروگرام یوتھ وائس میں، جہاں پر مایوسی کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ پرعزم نظر آتے ہیں، وہیں پاکستان کو درپیش جو مختلف چیلنجز ہیں ان کا حل بھی یہ مل بیٹھ کر نکالنے کے خواہش مند ہیں. پروگرام یوتھ وائس سے مجھے کاشان اکمل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.